अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजिया नियाजी। सुनो राउंड अप में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली क्या है? क्या मफाहमत और मज़ाहमत की पॉलिसी इकट्ठे चल सकती है? इमरान खान की बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट की अहम शख्सियात पर तनकीद का असल मकसद क्या है? इमरान खान तो बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं, मगर क्या इस्टेब्लिशमेंट भी बानी पीटीआई से बातचीत के लिए तैयार है? चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के हवाले से तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी क्या है? क्या इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल न होने के बावजूद चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो सकता है? ईद के बाद इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का आगाज कैसे होगा? इस एहतजाजी तहरीक में पीटीआई के अलावा कौन कौन सी बड़ी सियासी जमातें शमूलियत इख्तियार करेंगी? इमरान खान की रिहाई कब तक मुमकिन है? क्या बानी पीटीआई की रिहाई को किसी डील का नतीजा समझा जा सकता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से अदलिया में मुदाखलत की शिकायत और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के असखुत नोटिस का मंतकी अंजाम क्या होगा? पाकिस्तान की आला अदलिया के जजेस को धमकियां आमेज खत क्यों भेजे जा रहे हैं? इन खतूत का मकसद क्या है? इन खतूत का मास्टर माइंड कौन है? इन तमाम मौज़ूआत पर हम तहरीक इंसाफ के रहनुमा माहिर कानून लतीफ़ कोसा साहब से बात करेंगे। लतीफ़ कोसा साहब, चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना होने के बावजूद चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो सकता है? देखें, यहाँ सब कुछ हो सकता है माशाल्लाह। जिस तरह से हमने इसको सरजमीन बे आइन बना के रख दिया है, जिस तरह से हमने 8 फरवरी के जो है मैंडेट, अवामी मैंडेट को जिस तरह से हमने ओवरटर्न कर दिया, जीतने वाले को हरा दिया, हारने वाले को जिता दिया, जिस तरह से हमने जो है मखसूस नशिस्तें एक बड़ी जमात से हमने छीन कर जिनका इस्तेहकाक नहीं था उनमें बांट दी, जिस तरह से हमारे एक माशाल्लाह अदलिया ने उनके यानी इलेक्शन कमीशन के फैसले को तौसीक करते हुए सिंबल ही छीन लिया एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का, और जिस तरह से माशाल्लाह अब जो कुछ हो रहा है सेनेट के लिए वो आपके सामने है, तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन आईनी और कानूनी तौर पर ये मुमकिन नहीं है। देखें, हमारा पहले भी ये था कि हमारा तो वर्षनी मौक़िफ़ ही ये था कि आप नहीं कर सकते जब तक कौमी असम्बली की आपकी जो है नशिस्तें हाउस पूरा नहीं होता है। उस वक्त भी जो है मखसूस नशिस्तें ना थीं, तब भी इन्होंने बुलडोज किया। अब भी जो है एक सूबे को बिल्कुल बाहर रखा जा रहा है इस प्रोसेस से। उस सूबे से जो है सेनेट की जो हमारी नशिस्तें हैं वो अभी तक इलेक्शन रुका हुआ है, और फिर ये बुलडोज करके चेयरमैन सेनेट बनाने जा रहे हैं। तो भले करते रहें, अब जो कर रहे हैं। जब इन्होंने आइन को जो है रद्दी की टोकरी में डालकर इन्होंने कागज़ का पुर्जा समझ के फेंक दिया है, तो ये अगर इन्होंने यही करना है तो फिर फाबिहा कर लें, मगर इसकी ना कोई अवाम में पजीराई एक्सेप्टेबिलिटी होगी, ना इसको अवाम उन्नास जो असली रियासत है, और बदकिस्मती है यानी रियासत अवाम है और अवाम ही को हम दुत्कार के जो है नज़रअंदाज कर रहे हैं। हालांकि आइन में आर्टिकल 5 में वफादारी सिर्फ अवाम के साथ है और पासदारी और ताबेदारी आइन की है। तो फिर अगर 6 जज साहिबान ने इस्लामाबाद के बांगे दुहल वाज़े तौर पर कह दिया कि ये निज़ाम अदल को भी जंजीरों में जो है जकड़ा गया है, और वो पूरी सुप्रीम कोर्ट इस पर बैठकर अब फैसला देगी, तो फिर देखते हैं कि इस मुल्क का मुकद्दर क्या बनाना। जिस तरह से पहले पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान ने मखसूस नशिस्तें ना मिलने के बावजूद वज़ीर आज़म और स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा लिया था, इस मरतबा पीटीआई चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। हिकमत अमली में तब्दीली की वजह क्या है? देखें, कोई वजह नहीं है। हमें कौन सा कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो आगे बैठी हुई है, हम कोई शरीफ तो नहीं है, या तो मियाँ लिखे साथ या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या हमजा शरीफ या मरियम शरीफ या जो है हसन शरीफ या हुसैन शरीफ लिखे, तो फिर तो हमें रिलीफ 1 मिनट में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ तो न्याजी लिखा हुआ है, आपका माशाल्लाह कौम लिखी हुई है, तो फिर न्याजी को कौन पजीराई देता है? अरे बाबा, हमें फिर भी हमने इनको एक तरफा नहीं देना है।
عدالتوں پہ پھر بھی ہم جائیں گے اور انتہا تک جائیں گے، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے تصادم ہو اور ملک میں افراتفری اور انتشار پھیل جائے۔ ایک طرف وزیر اعلیٰ کے پی کے کابینہ ارکان کے ہمراہ کور کمانڈر پشاور سے ملاقات کر رہے ہیں، تو دوسری جانب عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی شخصیات کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ مفاہمت اور مزاحمت کی پالیسی اکٹھے چل سکتی ہے؟ مفاہمت کس بات کی؟ مفاہمت شفاہمت کوئی مفاہمت نہیں ہے۔ ہماری مفاہمت عوام کے ساتھ ہے، ہماری مفاہمت آئین کے ساتھ ہے، ہماری مفاہمت ریاست کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور آپ کو بتاؤں جو عمران خان نے خود مجھے کہا ہے، اس نے کہا ہے نہ میں کوئی ڈیل کروں گا اور نہ میں ملک چھوڑ کر جاؤں گا۔ جی، عمران خان کی رہائی کے بہت دعوے کیے جا رہے ہیں، یہ رہائی کب تک ممکن ہے؟ یہ اسی ماہ ہو جائے گی، آپ خاطر جمع رکھیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ میں نے ان کی بیل کروا دی تھی، وہ جو 3 سال سزا ہوئی تھی، جو یہ توشہ خانے والا کیس ہے اس میں ان کی ضمانت سسپینڈ ہو چکی ہے، سزا وہ بھی ضمانت ہو چکی۔ سائفر والا کیس تقریباً آخری دموں پر ہے، یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بری ہو جائے گا، یہی جو عید کا فوراً آیا چاہتا ہے کیونکہ اس میں لگا ہوا ہے۔ جو عدت والا ہے، شرمناک ہے وہ سزا، دنیا میں اس سے زیادہ ہماری پاکستان کی بدنامی اور اسلام کی بدنامی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ کوئی کیس ہی نہیں ہے، 1400 سال میں اگر کبھی ایسا اسلامی شعار میں کبھی ایسی وہ نہیں ہوئی تو یہ ان کو شرم آنی چاہیے تھی ایسا کیس بناتے ہوئے۔ وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ جو میں نے ضمانت کی درخواست القادر ٹرسٹ کیس میں دے رکھی ہے، اس میں سٹار وٹنس ہو چکا، جس نے کہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو المشرق بینک لندن سے جو ملک ریاض فیملی کے اکاؤنٹس میں سے پیسہ آیا، وہ سیدھا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا رجسٹرار کے ذریعے، اور سپریم کورٹ نے ابھی ریسنٹلی وہ سیدھا خزانے میں پورا کا پورا اماؤنٹ بھیج دیا۔ سو اس میں سے ایک دھیلے کی بھی جو ہے وہ کمی کاست نہیں ہوئی ہے، کوئی امبیزلمنٹ نہیں ہوئی ہے، کوئی فراڈ نہیں ہوا۔ دیکھیں، اگر عمران خان نے کوئی ایسا لینا ہی ہوتا تو ماشاء اللہ ملک ریاض صاحب نے جن لوگوں کو دین کی ہے آپ کے سامنے ہے، ان کے ایکڑوں نہیں میلوں میں ان کے گھر بنے ہوئے ہیں، وہ کراچی میں بھی بنے ہوئے ہیں، وہ لاہور میں بھی بنے ہوئے ہیں، وہ مری کی جو ملک ریاض کے وہ پہاڑی پر ہیں اس پر بھی جو ہے ان کے لیکن کھوسا صاحب جس طرح سے ایک طرف سے اتنے سخت بیانات ان کے آ رہے ہیں اتنی عمران خان کے ڈیالہ جیل سے، اور آپ دیکھیں دوسری طرف سے بھی کوئی خاص فلیکسیبلٹی نظر نہیں آ رہی، تو یہ آپ کیسے اتنے پر امید ہے کہ ان کو رہائی مل جائے گی؟ کیا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کو کسی ڈیل کا نتیجہ پھر سمجھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر سچویشن دیکھی جائے، حالات دیکھے جائے، وہ تو اس میں تو کوئی چینجز نہیں ہے۔ دیکھیں، کم ظرف ہوگا جو کہے گا ڈیل یا کسی کا نتیجہ ہے، ڈیل میں وہ یقین نہیں رکھتا۔ یہاں اگر آئین کی بات ساری ہونی ہے، اب آپ دیکھ لیں 6 ججز کا نے جو کچھ لکھا ہے اور سپریم کورٹ ساری نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اب اتنا مذاق نہیں ہوگا کہ اس طرح بلڈوز کر کے کسی کو کوئی جو ہے رکھیں۔ سپریم کورٹ نے کہا، جب اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی ہم تو سپریم کورٹ کی بہت عزت کرتے ہیں اور ہر فیصلے کو جو ہے اس پہ اس کو تعمیل کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہاں جی ہم نے دیکھ لیا ہے، جب ہم کسی کو رہائی دیتے ہیں، ضمانت لیتے ہیں، تو آپ کا ڈپٹی کمشنر اٹھ کے وہ جو ہے ایم پی او کے تحت اس کو گرفتار کر لیتا ہے، دروازے میں نکلنے سے پہلے گرفتار کر لیتا ہے۔ وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا آپ نے دیکھ ہی لیا تھا جو ہوا تھا۔ سپریم کورٹ ضمانت لے رہی ہے اور ایک ڈپٹی کمشنر کے آرڈر کے تحت جو ہے ان کو ڈیٹین کر لیا گیا ایم پی او کے تحت، تو انہوں نے کہا ہم نے دیکھ لیا ہے جو آپ عزت افزائی کرتے۔ سو اب جو سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کر رہی ہے، اب عدالتوں کا جو رویہ ہوگا، اب عدالتیں جو ہے کسی اور کی غلامی نہیں کریں گی۔ اب ججز کے ایٹیٹیوڈز بھی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں اور ہونے چاہیے تھے۔ اب ان کو بھی یہ جرت مل گئی ہے کہ قوم ساری ان کے پیچھے خلاف کھڑی ہوئی ہے، اور انصاف کو اس طرح سے وہ جو ہے زنجیروں میں جکڑنا نہیں گوارا کریں گے۔ یہ 25 کروڑ عوام کی جو ہے آزادی کا مسئلہ ہے، اور عمران خان نے کہا ہے جب تک ان کو صحیح اصلی آزادی نہیں دلاؤں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ جس کی جانب سے جو عدلیہ میں مداخلت کی شکایت اور اس معاملے پر سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی منطقی انجام ہوگا؟
دیکھیں بالکل ہوگا, یقیناً ہوگا. یہ اس سے بڑی جو ہے فیصلہ ہوگا جو ہم نے دیکھیں افتخار چودھری صاحب کو جب ایک ڈکٹیٹر نے بالوں سے پکڑ کے اس کو جو ہے گھسیٹا تھا, آپ کو یاد ہوگا, تو ہم ساری قوم کھڑی ہوئی تھی, سارے وکلاء کھڑے ہوئے تھے, اور اتنی بڑا ایک طوفان آیا تھا کہ مکے دکھانے والا خش و خساک کی طرح بہہ گیا تھا. یہ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے. وہ تو ایک شخص کو پکڑا تھا نا, یہاں تو 6 ججز نے کہا ہے کہ جو ہے انصاف کے جو ہے اس پہ ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے مداخلت کر رہی ہے اور ہمیں جو ہے آزادانہ فیصلے کرنے نہیں دیے جا رہے, اس کی میں مانیں اور رکاوٹیں ہو رہی ہیں, اور یہ چیز نالش کی ہے. 45 سال لگا دیا. یہ آپ کو کیا لگتا ہے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو دھمکی امیز خط کون بھیج رہا ہے, اور ان خطوط کا مقصد کیا ہے؟ ماسٹر مائنڈ کون ہے ان خطوط کے پیچھے؟ کون بھیج رہا ہے, کون بھیج رہا ہے؟ ارے بابا کیا آپ کو یعنی بھولا پن ہے. آپ دیکھیں جس طرح سے عمران خان کو الیکشن سے 8 فروری کے الیکشن ایک ہفتہ پہلے جس طرح سے 3 کیسوں میں بلڈوز کر کے سزائیں دی گئیں, حتیٰ کہ رانا ثناءاللہ جیسا بندہ بھی مجبور ہو کے یہ کہتا ہے, کبھی بھی اس کی ہمارے لیے کوئی ایسی نرم گوشہ نہیں رہا پی ٹی آئی یا عمران خان کے لیے. وہ بھی کہتا ہے کہ جس ڈٹائی اور بے حیائی سے سزائیں کی گئی ہیں یہ کسی صورت میں بھی یہ اپیل میں بحال نہیں رہ سکتی ہیں. مگر لوگوں نے, لیکن اب آپ کو امید ہے کہ ان کیسز سے آپ کو سپریم کورٹ سے انصاف مل جائے گا؟ نہیں, ان کیسز سے تو ہائی کورٹ سے ہی مل جائے گا, سپریم کورٹ میں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, آپ فکر نہ کریں. یہ اگلے ہفتے ہی آپ دیکھیں انشاءاللہ اپریل کے ہفتے میں, 1 اپریل کے مہینے میں عمران خان باہر آئے گا, اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اور جب تک یہ تسلیم اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہیں گے تب تک یہ اسی طرح ملک کی بربادی کو کرتے چلے جائیں گے, اور ہم ملک کو برباد نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ پی ٹی آئی بالکل زور سے پوری تحریک چلائے گی, اور آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے ہم پیچھے کھڑے ہوں گے, پوری وکلا برادری انشاءاللہ کھڑی ہوگی. اور جو آپ نے پوچھا تھا کہ کون تحریک میں ہوگا, تو سوائے 3 جماعتوں کے جو بینیفیشریز ہیں, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم, اس کے علاوہ تمام جماعتیں بشمول مولانا فضل الرحمان جے یو آئی کے, بشمول پیر پگاڑا کے جی ڈی اے کے, بشمول جو ہے جماعت اسلامی کے, اور تمام آپ ادھر کی نیشنلسٹ پارٹیز جتنی ہوں گی, چاہے وہ اچکزئی ہیں, چاہے وہ مینگل صاحب ہیں بلوچستان سے, اور اسی طرح جتنی جماعتیں ہیں آپ دیکھیں گے سبھی جو ہے احتجاج کر رہی ہیں کہ یہ جو بے ایمانی فارم 47 میں کی گئی ہے. نواز شریف کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج کل وہ پنجاب حکومت کے اجلاسوں میں موجود ہوتے ہیں. نواز شریف کہے گا, میں نے کہا تھا کہ نواز شریف کہے گا مجھے کیوں بلایا, اور یہ جاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. تو اس لیے نواز شریف کا مستقبل یہی ہے کہ عنقریب وہ یا بیماری کے بہانے سے واپس لندن چلے جائیں گے, یا عمرے کے بہانے پہ وہ جا کے تو لندن میں کے ہی ہو کے رہ جائیں گے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ نظام جو مسلط کیا گیا ہے عوام کے خواہشات کے برعکس اور مینڈیٹ چوری کر کے, یہ چل نہیں سکے گا. لیکن آپ ویسے دیکھیں تو آپ دیکھیں نا امریکی صدر کی جانب سے شہباز شریف کو خط بھی لکھا گیا ہے, وہ سعودی عرب کا دورہ بھی کر رہے ہیں, IMF سے نئے پروگرام ملنے کی بھی قوی امید ہے. کیا آپ کو شہباز شریف کی حکومت چلتی دکھائی دے رہی ہے؟ جی بالکل نہیں. آپ ذرا امریکہ کا دیکھ تو لیں, ذرا کوئی پول دیکھ لیں. بائیڈن کو اتنی بری بائیڈن کو مار پڑنے جا رہی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اتنا میسیولی زور سے آ رہا ہے کہ اس کی جتنی ریٹنگ دیکھ لیں, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ریپبلکن کس کے ساتھ ہوتی ہے, اور عمران خان کا اس فیملی کے ساتھ کیا تعلق ہے. سو ایک تھوڑے سے ذرا انتظار کر لیں, آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہاں بھی تبدیلی ہوگی, پاکستان میں بھی یہ بالکل تبدیلی ہوگی. اور عمران مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا. اچھا مجھے بتائیں, شہباز شریف کی حکومت ہے, شہباز شریف اپنا وزیر خزانہ تو رکھ نہیں سکتا, شہباز شریف اپنا وزیر داخلہ تو رکھ نہیں سکتا ہے, شہباز شریف چیئرمین جو ہے پی سی بی تو اپنا بنا نہیں سکا ہے, وہ بھی انہی کا ہے. اور آزاد سینیٹر بنے ہیں, مجھے بتائیں آزاد سینیٹر کاکڑ صاحب بھی بن گئے ہیں, اور ابھی تو لڑائی ان کی پیپلز پارٹی سے ہونے جا رہی ہے, کیونکہ وہ کاکڑ کو صرف سینیٹر بنانے کے لیے تو نہیں لا رہے, وہ تو چیئرمین کے لیے, اور پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین کا کر دیا. وہاں ایک کلیش پہلے شروع ہو جائے گا, اور پھر آپ دیکھیں ان کا آپس میں پرائیویٹائزیشن پہ ہوگا, کیونکہ جب سٹیل مل کی آپ زمین جو
खरबों की है, अरबों नहीं खरबों की है, सिर्फ ज़मीन, बाकी चीज़ें छोड़ दें। वो जो कौडियों के जो है माशाल्लाह पैसे माल बनाने के लिए इन्होंने वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, इसी तरह PIA को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। रूजवेल्ट अभी तो सबका नज़र है, रूजवेल्ट होटल जो अमेरिका का वो भी खरबों का है माशाल्लाह। ये आपका ख्याल है धरती माँ को संवारने के लिए आए? ये लूट मार करने के लिए फिर ये जो है अपनी दौलत लेके चले जाएंगे। अवाम पाकिस्तान यकीन करें, मैं नहीं चाहता था नेगेटिव कैंपेन हो। पीपल्स पार्टी और PMLN में कोई इख्तलाफात होते नजर आ रहे हैं? 100% मैं तो अर्ज कर रहा हूँ, पहले तो उन्होंने वो जो है जो बनाया था इन्होंने उसको हटवाया, फिर अब ये जो है अभी ये चेयरमैन सेनेट पे फिर झगड़ा होने जा रहा है। फिर इन्होंने जो बिल्स ऑर्डिनेंसेस किए थे वो पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की, अगरचे वोट तो बदले नाखास्ता दे दिया, लेकिन प्राइवेटाइजेशन पे देखें आप किस तरह से ये लड़ते हैं। क्योंकि पार्टी की तो हमेशा से पॉलिसी पीपल्स पार्टी की ये रही है कि वो मजदूर को कभी निकलने नहीं देते। यहाँ तो आप हज़ारों बंदों को जो है फारिग करेंगे, और हज़ारों बंदों को सिर्फ फारिग नहीं करेंगे, आप खरबों रुपए की सिंध की प्रॉपर्टी जो है बेचेंगे। सिंध की प्रॉपर्टी को वो कैसे पीपल्स पार्टी बर्दाश्त करेगी कि ये बेच कर जो है ये अल्ले तलल्ले में या शरीफ फैमिली अपनी तजोरियाँ भर के और फिर पार्कलैंड व्यू के या वन हाइड पार्क के जो है प्रॉपर्टीज़ लंदन में ख़रीदे या यूरोप के बाकी मुल्कों में जजीरे जाके खरीदे। तो ये तो पीपल्स पार्टी की तो इनकी ठन जानी है। अभी अनकरीब देखें ये किस तरह से एक दूसरे से लड़ते हैं और किस तरह से प्राइवेटाइजेशन पे ये रेजिस्ट करती है। और PTI में पार्टी इख्तलाफात की खबरों में कितनी सदाकत है? ये एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आप इन रहते हो, आपकी नेगेटिव खबर भी आपको ऊपर लेके जाती है, आपको खबरों के अंदर रखती है, आपके जो है अवाम के जहनों पर मुनक़श होती जाती है। PTI इमरान खान इनको क्यों समझ नहीं आती है? अगर नहीं समझ आती है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। कोई इख्तलाफ नहीं है, यकीन करें PTI में कोई इख्तलाफ नहीं है, एक ही है लीडर और वो है इमरान खान का हरफ आखिर होता है। बाकी आरा हर एक की मुख्तलिफ हो सकती हैं, मेरी स्ट्रैटेजी एक हो सकती है। कोई जो ज़्यादा यंगस्टर है, पहली दफ़ा आया है पार्लियामान में, उसका एक और जोश जज्बा और नज़रिया हो सकता है, वो अपना इजहार कर देता है, तो अच्छी बात है। इस तरह तो डाइवर्सिटी इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। इख्तलाफ राय हुस्न होता है हमेशा जमहूरियत का। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक इख्तलाफ का ताल्लुक है, इख्तलाफ नहीं, बिल्कुल नहीं है इख्तलाफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब आपके वक्त का। मुझे लेनी एक ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंड अप। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, भारत का मकरू चेहरा एक मरतबा फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। बरतानवी अखबार गार्डियन ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया है कि भारतीय हुकूमत पाकिस्तानी सरजमीन पर 20 अफराद के कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने 2019 के बाद से कौमी सलामती के नाम पर मुबैना तौर पर बैरून मुल्क कत्ल करना शुरू किए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी तफ्तीशकारों के हवाले से बताया गया है कि इन अमवात की मनसूबाबंदी रॉ के स्लीपर सेल्स ने की, जो किसी दूसरे मुल्क से काम कर रहे थे। 2023 में अमवात में इजाफे की वजह इन्हीं स्लीपर सेल्स की बढ़ती हुई सरगर्मियों को समझा जाता है, जिन पर इल्जाम है कि वो मकामी मुजरिमों और गरीब पाकिस्तानियों को कत्ल के लिए लाखों रुपए अदा करते हैं। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक रॉ को बराह रास्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ऑफिस कंट्रोल करता है। इंटेलिजेंस एहलकारों से गुफ्तगू से इन इल्जामात को तकवीत मिलती है कि भारत ने एक ऐसी पॉलिसी पर अमल दरामद किया है जिसके तहत वो ऐसी शख्सियात को बैरून मुल्क टारगेट कर रहा है जिसे वो भारत का दुश्मन समझता है। बरतानवी अखबार की इस रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एतराफ जुर्म कर लिया है। भारतीय वजीर दिफा की धमकियां अपनी जगह, मगर पाकिस्तान पहले ही दुनिया के सामने भारत के मकरू चेहरे को बेनकाब कर चुका है। जमीनी हकाइक ये बताते हैं कि भारत की रियासती दहशतगर्दी का नेटवर्क सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। कनाडा और अमेरिका में सिख अलहदगी नापसंद रहनुमाओं के कत्ल में भी बराह रास्त भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। सवाल यह है कि भारतीय वजीर दिफा के एतराफ जुर्म के बाद क्या आलमी बरादरी
भारत का मुहासबा करेगी? सवाल तो ये भी अहम है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूतों के बाद हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट मोहम्मद अली। ये बताइएगा, भारतीय हुकूमत पाकिस्तानी सरजमीन पर 20 अफराद के कत्ल में बराह रास्त मुलव्विस है। आप गार्डियन अखबार की रिपोर्ट और भारतीय वजीर दिफा के रद्द अमल को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये जो गार्डियन अखबार की रिपोर्ट अभी सामने आई है और उसके बाद जो भारतीय वज़ीर दिफा का बयान सामने आया है, इसको समझने के 3 पहलू हैं। एक इसका सिफारती पहलू है, एक इसका सियासी पहलू है और एक इसका तज़वीराती पहलू है। ऑब्वियसली जो सियासी पहलू है वो क्लियरली ऑब्वियस है कि अभी जो आने वाले भारत में इलेक्शंस हैं, बदकिस्मती से ये जो बयान है ये साबित करता है कि 1998 से अब तक 26 साल में जितने भी भारत में इलेक्शंस हुए हैं उसमें बीजेपी के नज़रिए और पॉलिटिकल नैरेटिव का जो बुनियादी महवर होता है वो मुस्लिम दुश्मनी इन जनरल और पाकिस्तान दुश्मनी इन पर्टिकुलर होती है, ताकि जो इंतहा पसंद हिंदू हैं उनके हमदर्दी हासिल की जाए। ये तो उसका सियासी पहलू है। अलबत्ता जो उसका सिफारती पहलू है वो भी अहम इस वजह से है कि अब जो हिंदुस्तान की कोशिश है कि अपने मुल्क के अंदर जो मुस्लिम दुश्मनी है और तंग नज़री और नफ़रत है और इलाके में जो बालादस्ती और इंटरवेंशन और डिस्टेबलाइजेशन की पॉलिसी है, अब वो आलमी सतह पे उसको परसू करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। और कनाडा, बरतानिया और अमेरिका में जो रॉ के ज़रिए से अपने सियासी मुखालफिन को हलाक करने की कोशिशें सामने आई हैं, उससे ये बात साबित हो रही है कि मगरबी दुनिया अब ज़्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में भारत को देख रही है और भारत ने अपनी पावर को ओवर एस्टिमेट किया है। ठीक है, वज़ीर दिफा की टाइमिंग कितनी अहम है? भारत में इंतखाबात, आपने खुद भी मेंशन किया कि इंतखाबात होने जा रहे हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर दिखाई दे रही है और अगर हम देखें कनाडा और अमेरिका में भी पाकिस्तान की तरह भारत की रियासती दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि आलमी दुनिया भारत का मुहासबा करेगी और ये टाइमिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है? जी, टाइमिंग यकीनन जो आने वाले भारतीय इलेक्शंस हैं उस हवाले से अहमियत रखती है और ये अफसोसनाक हकीकत है कि जो कोशिश है बीजेपी की कि अपने माशी मसाइल और गवर्नेंस और करप्शन से अवाम की तवज्जो हटा के वोटर को मुस्लिम दुश्मनी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत पर मबनी बयानिए से महजूज़ किया जाए, उसके ज़ेरे असर वोट लिए जाएं। आपके ख्याल में इस रिपोर्ट और बयान के बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी और लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ हमारी जो पॉलिसी और लाइन ऑफ एक्शन है वो 4 महाज़ों पे हमजहत अंदाज में एक तसलसल के साथ राइज करना ज़रूरी है। दिफाई सतह पे मैंने जिस तरह कहा, पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफ़वाज इंतहाई मुस्तनद हैं, उनकी सलाहियत को बरकरार रखना और हमारी तज़वीराती डिटरेंस जो है उसकी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना अमन की इस खित्ते में सबसे बड़ी ज़मानत है। तो क्या इस माहौल में भारत के साथ तजारत तो दूर की बात, क्या बातचीत भी हो सकती है? देखिए, जहाँ तक तिजारत की बात है तो मैं समझता हूँ भारत और पाकिस्तान के जो रवासिम हैं इनको हकीकत पसंदाना और जामिया अंदाज में देखने की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक डोमेन में उसके साथ रवासिम को देखें और बाकी तमाम जो तकलीफदेह हकायक हैं उनको इग्नोर कर दें। लेकिन कुलभूषण यादव के होते हुए पाकिस्तान को कौन से सबूत की जरूरत है कि भारत दहशतगर्द है? क्या हमने दुनिया के सामने अपना मुकदमा ठीक पेश किया है? बहुत अहम सवाल किया। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को दुनिया और आलमी इदारे जो हैं वो डेफिनेटली एक बहुत ज़िम्मेदार, लॉ अबाइडिंग, पीसफुल मुल्क के तौर पे देखते हैं और ये एक खुशाइन बात है कि भारत का जो डिस्टेबलाइजिंग, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और इंटेलिजेंस ऑपरेशन का जो हकायक हैं और पॉलिसीज़ हैं वो बतदरीज दुनिया के सामने उसकी असलियत साबित कर रही है। तो यकीनन मैं समझता हूं कि मज़ीद और कंसिस्टेंट एफर्ट्स की ज़रूरत है हमारे मीडिया को, हमारे थिंक टैंक्स को, और ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपके तवस्सुत से कहना चाहता हूँ, हम एक पाकिस्तानी चाहे बिजनेसमैन है, स्टूडेंट
اسٹوڈنٹ ہے, اسکالر ہے, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے, وہ دنیا میں جہاں بھی ہے اس کو چاہیے کہ اپنے علم, اپنے قلم, اپنے مائکروفون اور کیمرے کے ذریعے سے بھارت کی حقیقت دنیا کے سامنے لائے. یہ صرف کوئی سرکاری ایجنڈا تو نہیں ہے, کیونکہ اگر بھارت آپ کے امیج, آپ کی انویسٹمنٹ, آپ کی اسٹیبلٹی, آپ کی سیکیورٹی کو پوری دنیا میں ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ صرف اس کا نقصان پاکستان کی حکومت یا فوج کو تو نہیں ہو رہا, ہر پاکستانی جو ہے اس کے کانسیکوینسز سفر کر رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ایک قومی سوچ, قومی ادراک اور قومی پالیسی بنائیں کہ ہر پاکستانی دنیا میں جہاں بھی ہو وہ بھارت کی اصلیت دنیا کے سامنے ہر فورم پہ واضح اور ایکسپوز کرے. بہت شکریہ ڈیفنس انالسٹ محمد علی کے وقت کا مجھے لینی ایک چھوٹی سی بریک. دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. سنو راؤنڈ اپ میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین, پنجاب حکومت کی جانب سے بورڈ امتحانات میں نقل مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران خوفناک انکشافات سامنے آئے ہیں. بوٹی مافیا کے خلاف اس آپریشن نے امتحانی نظام کی ساکھ پر سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق امتحانی سینٹرز 80,000 روپے میں فروخت کیے گئے. نقل کے لیے ایک پرچے کا ریٹ 4 سے 7,000 روپے کے درمیان ہے. انویجیلیٹرز نے سوشل میڈیا پر فی پرچہ فیس کے پیغامات ڈال رکھے ہیں. پیپرز مافیا ہر ضلع میں موجود ہے. انٹر پاس پرائیویٹ انویجیلیٹرز میٹرک کے امتحانات لینے کے لیے لگائے گئے. پرچوں کی خرید و فروخت میں بڑا اور منظم گروہ ملوث ہے. چیٹنگ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے پر وزیر تعلیم پنجاب کے مطابق انہیں سنگین نتائج, دھمکیاں اور بڑی بڑی آفرز بھی دی گئیں. زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے تعلیمی نظام کو بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے. اس وقت 2.5 کروڑ سے زائد پاکستانی بچے اسکولوں سے باہر ہیں. کوالٹی آف ایجوکیشن کے لیے سہولیات کا فقدان ہے. ٹیچرز ٹریننگ اور کریکولم پلاننگ کے مسائل بھی درپیش ہیں. اب ایسی صورتحال میں سوال یہ ہے کہ کیسے پنجاب میں امتحانی نظام کو بہتر بنایا جائے. حکومت بوٹی مافیا کے خلاف کیا کارروائی کرے گی؟ سب سے بڑھ کر پنجاب حکومت کی ایجوکیشن پالیسی کیا ہے؟ ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہے پنجاب ایجوکیشن منسٹر رانا سکندر خان. رانا صاحب, سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے نقل مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا ہے. بوٹی مافیا کتنا بڑا ہے اور یہ مافیا کیسے آپریٹ کرتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دس ویری امپورٹنٹ ٹاپک. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پچھلے 5 سالوں میں انیشیٹو ہم نے ہی لی ہے اور یہ مافیا اوور دی ایئر اسپریڈ ہوا تھا. اور اس میں بورڈ کے امپلائیز بھی انگیج تھے. اس میں امتحانی مراکز کے اندر جو انویجیلیٹرز تھے وہ بھی انوالو تھے. اور مجھے جب سینسٹائز کیا پیرنٹس نے, اور میں نے آئی بلیو ان انگیجمنٹ, اور ہم نے واٹس ایپ نمبرز دیے ٹو کنسلٹ دی ٹیچرز آن پرابلمز ان دا ایجوکیشن سیکٹر اینڈ دا پرائیویٹ سیکٹر. جی. تو تب ہمیں میسیجز آنے لگے, انسٹاگرام کی پوسٹ آئیں, اسنیپ چیٹ کی اسکرین شاٹس آئیں کہ نمبر لگوانے ہیں تو اس یونیورسٹی میں پہنچ جائیں, اس بندے کو مل لیں. Then alhamdulillah did a very major exercise and we cracked over 30 centers جس میں بڑے بڑے ہزاروں کی تعداد میں بچے جہاں سے گریجویٹ کرتے ہیں. ان میں ڈی پی ایس شامل ہے, ان میں سول لائنس کالج شامل ہے, ایم یو کے پیچھے ادارے شامل ہیں. اور پھر ہم نے انہیں نہ صرف پکڑا, اس پہ آنریبل چیف منسٹر صاحبہ ڈیزروز اے لاٹ آف کریڈٹ, بیکاز پھر پولیس کیم ان اور ہم نے ان کی ایف آئی آرز دیں. اور خالی یہی نہیں, وی انشورڈ کہ اس پہ پراپر دفعات لگیں. وہ ادر دا اسٹوری از انفارچونیٹلی ان میں سے آدھے لوگوں کی جڈیشری نے ضمانتیں لے لی. بٹ آپ نے دیکھا کہ 500 بچوں نے گواہیاں دی, ہزار بچوں نے پورا سینٹر باہر نکلا کہ ہمارے سے انہوں نے چیٹنگ کے پیسے لیے, ریٹس ڈیسائیڈڈ تھے. ایسے انسیڈنٹس بھی تھے کہ 9ویں فیل بچہ 9ویں کا ایگزام انویجیلیٹ کر رہے. تو میرا صرف ایک ہی مقصد ہے, تعلیم کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. میں فرسٹ ٹائم. اچھا رانا صاحب, آپ کو دھمکیاں بھی دی گئی, لالچ بھی دیا گیا. اس چیٹنگ مافیا کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ بورڈ, انتظامیہ یا محکمہ تعلیم میں مافیا کے نمائندے موجود ہیں؟ نمبر 1 تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بورڈز انڈیپینڈنٹ ہیں تو یہ محکمہ تعلیم کے نیچے نہیں آتے. بٹ کیونکہ تعلیم ایک اتنی بڑی, ہمارے اسٹوڈنٹ ضرور وہاں پہ جاتے ہیں, اور 9 انڈیپینڈنٹ بورڈز ہیں پنجاب میں, اور اس میں جو ریٹائر ہو جاتا ہے وہ پھر اسی بورڈ میں لگ جاتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ضرور آپ رکھیں, بٹ اس کا ایٹ لیسٹ کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ کون انویجیلیٹ کر سکتا ہے. کیا 9ویں فیل بچہ 9ویں کے پیپرز انویجیلیٹ کر سکتا ہے؟ 1000 روپے دہاڑی پہ مزدور لا کے وہاں پہ رکھے کہ آپ آئیں اور آپ انویجیلیٹ کریں. اور اس میں بالکل جی, اس میں بورڈ والے انگیجڈ ہیں, اس میں ان کے امپلائیز انگیجڈ ہیں, پرائیویٹ سیکٹر سے بہت زیادہ لوگ انگیجڈ ہیں, انویجیلیٹرز انگیجڈ ہیں. اور پھر کیا کر رہے ہیں وہ انسپیکٹریٹ, جس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ہزاروں امپلائیز جنہیں بورڈ نے رکھا ہوا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں پکڑیں. اگر ہم پکڑ سکتے ہیں, اور ہنڈریڈز کی تعداد میں گرفتاریاں ہوئی, ڈی جی خان سے 52 نگر,
راجنپور سے لے کے ملتان, پھر پنڈی سے لے کے فیصل آباد, لاہور پراپر کے اندر within the 3 kilometer radius of the Punjab Assembly, the Chief Minister's office and the Minister Education's office, یہ فیسلٹیز اگر پکڑی گئی ہیں تو سوالات ان سے کرنے چاہیے جنہوں نے 5 سال میں یہ نظام بنایا. ہمیں شاباش دیں بیکاز ہم نے دن میں آ کے وہ گینگز پکڑے, ہم نہیں بکے. اور جیسے آپ نے کہا کہ بڑے بڑے لوگوں کے مجھے فون آئے, پہلے سفارشیں اور بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں کانسیکوینسز سے ڈیل کرنا پڑے گا. بٹ میرا ایک ہی مشن ہے اور وہ یہ ہے کہ تعلیم معیاری ہو اور ایگزامز کا سسٹم اگر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, اگر میٹرک پیسے دے کے کر سکتے ہیں. تو اب تک آپ نے چیٹنگ مافیا کے خلاف کیا کارروائی کی ہے, کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں؟ جی 100 سے اوپر لوگ گرفتار ہوئے ہیں, پورے 30 سینٹرز ہم نے پکڑے. ہم نے قریباً پنجاب کے سارے سینٹرز کا سٹاف جو ہے انویجیلیٹرز وہ چینج کر دیا ہے. آپ دیکھیں کہ 70 لوگوں کو شیخوپورہ سے اٹھا کے اور لاہور کے اندر سپرڈنٹ اور ڈیپٹی سپرڈنٹ لگا دیا گیا. کیا لاہور میں قابل لوگوں کی کمی ہے؟ شیخوپورہ 1/5 آف دا سائز آف لاہور ہے. اسی طرح بیکاز یہ مافیاز آپریٹ ایسے کرتے ہیں, جو لوگ ریٹائرڈ ہوتے ہیں انہیں پھر کانٹریکٹ پہ ہائر کر لیا جاتا ہے بیکاز انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز اپنی پوزیشنز کے لیے ان سینٹرز کے ساتھ انوالوڈ ہیں. بٹ میجر پرابلم ایک اور جو سامنے آئی وہ خالی یہ نہیں تھی کہ جنہیں یہ بوٹی کرا رہے ہیں, جو بچے خود پڑھ رہے تھے اور اچھے ایگزامز دے رہے تھے ان کے پیپرز چھین لیے جاتے تھے کہ تمہارے ایگزام سے اب ہم بوٹی کرائیں گے. اور اس کا جو ٹائم لاس تھا, اس بچے نے جو پوزیشن لینی تھی, اگر اسے 2 گھنٹے کے پیپر میں سے 1 گھنٹہ اس کا پیپر ہی لے لیا گیا, اور اگر اس نے شور ڈالا ہے تو پھر اسے ہراس کیا گیا, فزیکلی اور مینٹلی ہراس کیا گیا, اور پھر اس سے بھی 2000 مانگے گئے کہ اگر آپ ورنہ آپ کا ایگزام کینسل کر دیں گے. تو جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ بھی مشکلوں میں, باقی بچوں کو آپ نے بوٹی مافیا کے ذمہ لگا دیا. کس نے یہ پالیسی بنائی کہ پرائیویٹ انویجیلیٹر وہاں پہ؟ آپ یہ باتیں مینشن کر رہے ہیں, پورے کے پورے سینٹرز بکتے رہے مگر انتظامیہ خاموش رہی, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 سالوں میں وہ انتظامیہ اور یہ امتحانی مراکز جو ہیں ان کا گٹھ جوڑ تھا. اور میں بڑا کلیئرلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مل کے اس ملک کے مستقبل اور بچوں کے مستقبل کو داؤ پہ لگا رہے تھے. بٹ دس از ان ایکسیپٹیبل. اور آنریبل سی ایم کی زیرو ٹالرنس پالیسی, اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے ہم نے یہ ایکشن لیا ہے 5 دن میں چیزیں سیدھی ہو گئی ہیں, اور 10 دن بعد امتحان آ رہے ہیں انٹر کے, اس میں بھی یہی ہونے والا تھا. تو میٹرک بھی پیسے دے کے کر لو, ایف اے بھی پیسے دے کے کر لو, تو کون سا تعلیمی نظام بنا کے گئے بزدار صاحب؟ اگر ہم 10 دن میں ایسے ریفارمز کر رہے ہیں. آپ امتحانی نظام کو شفاف بنانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ایک تو 4000 سینٹرز تھے, 200 150 انرولمنٹ والے سکولز کو امتحانی مراکز بنانے کی کس نے اجازت دی؟ ہمارے پاس 4,000 کی فیسلٹی ہے. دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور فیشل ریکگنیشن پہ چلی گئی ہے. آپ کے واٹس ایپ کا کوڈ تو آپ فیشل ریکگنیشن ایپ کے بغیر آپ کھول نہیں سکتے, تو بچے کس طرح چیٹنگ کریں گے؟ لگائیں وہ والی ٹیکنالوجی دنیا جو استعمال کر رہی ہے, اسے لے کے آ رہے ہیں. پھر اسی طرح کیمراز ہیں, اسی طرح نمبر آف سینٹرز کو 4000 سے 1000 کر رہے ہیں تاکہ بڑے بڑے سینٹرز ہوں. پرائیویٹ لوگ انویجیلیٹ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس بہت قابل ٹیچرز ہیں, بہت زیادہ بورڈ کے امپلائیز ہیں, انہیں امپاور کریں گے, انیبل کریں گے. اور جو ریٹائرڈ لوگ بھرتی ہیں, ڈیلی ویجز بھرتی ہیں, کرپٹ مافیا خالی نے ٹرانسفر آؤٹ نہیں کر رہے, ان پہ پیڈا لگا رہے ہیں. انکوائری کمیٹی ہے, ہر ہفتے میٹنگ شیئر کر رہا ہوں تاکہ انہیں ہم یہاں سے بھاول نگر بھیج دیں گے تو وہاں بھی یہی کریں گے. تو انہیں نوکریوں سے نکالنا مقصد ہے تاکہ باقیوں کو میسج مل سکے کہ بچوں کی تعلیم سے کھیلنا بالکل مذاق نہیں. 2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں, انہیں کیسے تعلیمی نظام میں شامل کریں گے؟ دیکھیں, اس پہ ہمیں ایک بڑی جامع پالیسی چاہیے جس میں سب سٹیک ہولڈرز بیٹھیں, اس میں ٹیچرز بیٹھیں, اس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بیٹھے, منسٹر بیٹھے, پرائیویٹ سیکٹر بیٹھے, جرنلسٹ بیٹھیں, سول سوسائٹی بیٹھے, لائرز بیٹھے, کہ اگر آپ $2 بلین کے قریب پیسے لگا کے بچوں کو تعلیم نہیں دے سک رہے, اور اگر تعلیم دے رہے ہیں تو وہ کوالٹی کی نہیں ہے. اب میں نے آپ کو جو انہوں نے ایپ بنائی مراد راز صاحب نے, سس, اس میں وہ شو کر رہے ہیں, آپ کو حیرانی ہوگی, 1.25 کروڑ بچہ انرول کیا ہوا ہے. ہم نے ہیڈ کاؤنٹس کی ہیں, ملٹیپل ایکسرسائز کی ہیں, بچہ نکلے 98 لاکھ. تو 25 لاکھ بچہ کس نے فیک انرول کیا؟ ہم نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو PIA نہیں بنانا. دیکھیں 10 سال سے لیو انکیشمنٹس کے پیسے نہیں مل رہے, ٹیچرز کو ٹرانسفر کے لیے پیسے دینے پڑ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر پالیسی ہماری یہ ہے کہ ہماری اپروچ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے, اور ہم کوئی پالیسی کمرے میں نہیں بنا رہے. ابھی بھی ہم 3 مہینے کنسلٹیشن کریں گے. تو کریکولم کے ایکسپرٹس علیحدہ ہیں, سلیبس ایک علیحدہ ایمبیٹ ہے, اس کی پرنٹنگ ایک علیحدہ چیز ہے, پھر ٹیچرز ٹریننگ ایک کمپلیٹلی دوسرا ادارہ ہے, اب پھر ایگزامینیشن بنانا. اب آپ پنجاب کے اندر ہو کیا رہا ہے کہ بچے کو پڑھا رہے ہیں رٹا سسٹم اور ایگزام اسیسمنٹ میں لے رہے ہیں. تو اگر وہ مسٹر چپس کو آپ لکھ دیں کہ آپ مسٹر فرائز ہیں,
تو بچہ کمپریہینڈ نہیں کر سکتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے ایگزام بھی اس طریقے سے ہو, بٹ جو ایگزام بنا رہا ہے اس کا پڑھانے والے سے رابطہ نہیں ہے, اور دونوں کا ٹیچر سے رابطہ نہیں ہے کہ ٹیچرز کو ٹرین اور انیبل ایسے کر دیں. سنگل نیشنل کریکولم بنانا بہت اچھا انیشیٹو تھا, بٹ کاش اس میں دیکھ لیا جاتا کہ کیا ٹیچرز بھی اتنے ٹرینڈ ہیں کہ وہ یہ چیزیں پڑھا لیں, کیا ان کی ٹیچرز ٹریننگ کے لرننگ آؤٹ کمز ہم نے ڈٹرمن کیے. تو اس میں بہت زیادہ میجر ریفارمز ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, بٹ یہ کام اوور نائٹ ہونے والے نہیں ہیں. کہ اس مرتبہ بچوں کو بر وقت درسی کتب نہیں مل سکیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اب دیکھیں کہ ہم نے اس پہ بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے, بٹ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, کیوں فیبرری کے اندر ٹینڈرز کر کے گئی آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ, جب آپ کا امتحانی سال 2 مہینے بعد ہے, آپ یہ اکتوبر میں کیوں نہیں کام کر سکتے, پری ایمپٹ کیوں نہیں کر رہے پرابلم کو, اس کے سلوشن کی طرف ہمیشہ جانا چاہیے. اور ہم نے when we took charge ٹینڈرز ہو چکے تھے ہمارے سے 4-6 دن پہلے, 8 مہینے کا پرنٹنگ ٹائم تھا, ہم اسے اسکویز کر کے آنریبل سی ایم نے 6 میٹنگز لی, ہم اسے 3 مہینے پہ لے آئے ہیں. 50% کتابیں پہنچائی جا چکی ہیں ضلعوں میں, بٹ آئی ایگری ود یور پوائنٹ آف ویو کہ جب انرولمنٹ ڈرائیو شروع ہوئی ہے تب ایک اسکول میں کتاب پہنچی ہونی چاہیے تھی. اس لیے اگلے سال ہم ٹینڈرنگ پروسیس ٹرانسفر پھر دیکھیں, 4 ارب کی کتابیں چھپتی تھی 2021 میں, وہ 14 ارب پہ چلی گئی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ڈسٹریبیوشن میکنزم نہیں ہے, انوینٹوری مینجمنٹ سسٹم نہیں ہے. ایک گودام میں 30,000 کتابیں پڑی ہیں, دوسرے ضلع میں ضرورت ہے, دونوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنی اور آگے پاس کتنی ہونی چاہیے. اور جیسے میں نے کہا فیک انرولمنٹ, تو کتابیں زیادہ چھاپنے کے لیے یہ مافیاز فیک انرولمنٹ کرتے تھے کہ ہمیں 80 لاکھ کی جگہ 1.5 کروڑ کتابیں چھاپنی چاہیے. تو اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ جتنی چھاپنی ہے اتنی پہنچانی ہے, ایفیشینٹلی پہنچانی ہے, اور ٹائم پہ پہنچانی ہے انشاءاللہ. نجی تعلیمی اداروں کی فیس ریگولیشن کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی, میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر اتنے ہی بچے پڑھا رہے ہیں جتنے ہم پڑھا رہے ہیں, بٹ ان میں ایشوز ضرور ہیں. 10% بچے انہیں فری پڑھانے چاہیے, جس میں وہ ہمارے ٹاپ اسکالرشپ ہولڈرز کو اسکالرشپس دے کے, ٹاپ پرفارمرز کو, اپنے ہی اسکول کی ٹیچرز کے بچوں کو, اپنے گریڈ 4 کے امپلائیز کے بچوں کو 10% کوٹا میں شو کر دیتے ہیں. آئی وانٹ ٹو سٹ ٹو دم اینڈ ٹیل دم کہ یہ اس ملک کے غریب بچوں کے لیے لا بنا تھا, تو وہ بھی بیکن ہاؤس میں پڑھنا چاہتے ہیں. گرامر میں میں انہیں بہت زیادہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں, بٹ وی ول سٹ ود دیم. اور ریگولائزیشن کافی چیزوں میں چاہیے, ریشنلائزیشن کافی چیزوں میں چاہیے, لاز کافی بنے ہوئے ہیں, بٹ انہیں امپلیمنٹ کرانا مقصد ہے. تو پہلے جو پچھلے لاز ہیں ہم انہیں امپلیمنٹ کرائیں گے, اور پھر ان کے ساتھ مل کے ایسے لاز بنائیں گے. ٹھیک, ٹیچرز کی پینشن بھی ایک بہت اہم معاملہ ہے, اس حوالے سے پنجاب حکومت کیا سٹیپس اٹھا رہی ہے؟ دیکھیں, ہمارا 421 ارب کا بجٹ ہے, اس میں سے 380 ارب روپے تنخواہیں اور پینشن ہے. تو یہ ایک بہت بڑا بیگیج ہے. اسی لیے میں سب ٹیچرز کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 6 سال سے لیو انکیشمنٹ نہیں مل رہی ٹیچرز جو ریٹائر ہو رہے ہیں, اور اگر مل رہی ہے تو رشوت دے کے مل رہی ہے. میں اسے اوپنلی ایڈمٹ کرنا چاہتا ہوں, بٹ اس ملک اور اس صوبے میں اس کی مثالیں دی جاتی تھی. آج ان میں ٹیچرز کو اپنی پینشن لینے کے پیسے دیے جاتے, 2.5 سال پینشن کے کیسز نہیں لگتے. لگ جائیں تو اب دیکھیں, اگر ہم نے گوسٹ اسٹوڈنٹس پکڑے ہیں, گوسٹ اسکولس پکڑے ہیں, تو ڈیفینیٹلی گوسٹ ٹیچرز بھی ہوں گے, گوسٹ پینشنز بھی ہوں گی. نیکسٹ اسٹیپ از ان دی ERP کہ ہم سسٹم ایسا بنائیں جو دنیا بنا رہی ہے. کہ طریقہ ہوا فائل بکر سے چلی, 2.5 سال میں لاہور پہنچی, پینشن لگی, پھر یہ دیکھا بھی نہیں کہ کسے کتنی دینی ہے, کیا لگ رہا ہے. تو اس پہ ہم ایکسٹینسولی کام کر رہے ہیں, بٹ اس کی ڈیجیٹائزیشن ہی واحد حل ہے. تاکہ اچھا رانا صاحب, آخری سوال, آج چیمہ کے بچوں کی فیس معافی کے معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ میرٹ کی سنگین خلاف ورزی نہیں تھی؟ دیکھیں جی, میں آپ کو نمبر 1 تو یہ بتا دوں کہ HSN کالج کا میں خود پڑھا ہوا ہوں, اور میں اسے بہت پیار کرتا ہوں. میں کالج پریفیکٹ تھا اپنا, پھر اس سے ایک اور لگاؤ میرا یہ ہے کہ میں 12 سال بورڈنگ میں رہا ہوں. تو میں نے دن رات اسکول کو دیکھا ہے, اور مجھے آج جہاں میں ہوں بنانے میں صرف HSN کالج کا سب سے بڑا کریڈٹ ہے. بٹ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتا ہے, اور اسے بورڈ آف گورننس اوورسی کرتا ہے. سیڈلی اسکول ایجوکیشن منسٹر جو ہیں, نہ ان کے BOD کے ممبر ہیں, نہ ہی انہیں کوئی اختیار ہے اس میں انٹروین کرے. تو میری یہی ریکویسٹ ہے دونوں طرف سے, قصور جس کا بھی ہے, ایک ادارے کی سینٹٹی کا سوال ہے. آئی ایم ویری گریٹفل کہ آج چیمہ صاحب نے وہ لیٹر ودرا کیا. اس بحث میں نہیں ڈلنا چاہتا, بٹ یہ ضرور چاہتا ہوں کہ آنے والا پرنسپل اتنا ٹاپ کا ہو کہ سب لوگ کہیں کہ یہ میرٹ پہ بھی آیا ہے اور اسکول بھی ٹرن اراؤنڈ. وی ہوپ سو. بہت شکریہ رانا سکندر آپ کے وقت کا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.